जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। और स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया, और फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर उन्होंने कहा जो जिस पे वो बिलीव करते हैं, और वो बहुत अरसे से बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। इसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अपोजिशन ने इमरान खान की खूब आलोचना की, मगर फिर भी इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट्स वापस नहीं ली, ना ही इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के खिलाफ कुछ ट्वीट किया। भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा हर दूसरे दिन इंतहा पसंद, फंडामेंटलिस्ट या फासिस्ट कहने वाला इमरान खान खुद इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सोच रखता है। जब अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक्शन चालू की तब इमरान खान ने उस एक्शन का विरोध किया था। इमरान खान का एक नाम तालिबान खान बोल के भी फेमस है। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की आलोचना कर रही है। सबसे पहले हम वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करेंगे। कल कौमी असम्बली में उन्होंने जहां दीगर बातें की और अपनी 2 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। उसकी बड़ी बाज़गश्त हो रही है, इसको अपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पहले ज़रा देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली कहा क्या था, फिर आगे इस पर बात करते हैं। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। कल जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुआ और जिस तरह से उन्होंने शहीद कहा, उसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम के अंदर भी। अपोजिशन खास तौर पर असम्बली के फ्लोर पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो शख्स जो हमारी सरजमीन के ऊपर दहशत लेकर आया, दहशत गर्दी की, वज़ीर आज़म ने उसके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ा मायूब है, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, उन्होंने कहा कि जी उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने शहीद करार दिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गए हैं। बाबर सत्तार साहब, क्या लगता है आपको, जैसे कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था, यही है या फिर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? अभी आपने जो चलवाई है इसमें तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं नजर आती। देखिए, इमरान खान साहब की तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है, कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की थी। इमरान खान साहब हकीमुल्लाह महसूद को जब मारा गया था तो उस वक्त उन्होंने अफसोस किया था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये सबको पता है। APS से पहले वो कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने ऑपरेशंस के खिलाफ बात की और कंसेंसस को इवॉल्व नहीं होने दिया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इमरान खान साहब सरे फहरिस्त थे, उसमें लीड कर रहे थे उस चार्ज को कि TTP, वो कहते थे हमारे भाई हैं ये, वो कहते थे कि इनके दफ्तर खोलें अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे दोस्त सिरिल अलमीडा ने तो आर्टिकल भी लिखा था, द मैन हू सोल्ड पाकिस्तान। एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर था, लोग मर रहे थे और यहाँ पे ये फरमा रहे थे कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। तो उस चीज को, और फिर तालिबान ने, TTP ने जो अपनी निगोशिएशन कमेटी बनाई थी उसमें ने नामजद किया था, तो इनका निकनेम पड़ा तालिबान खान, जिससे ये बड़े नाराज होते थे। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है इमरान खान साहब की मिलिटेंसी की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, और आज फिर ये इन्होंने डिबेट शुरू कर दी जिससे क्रेडिबिलिटी तो देखिए हमारी, आप फॉरेन पॉलिसी में देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा एलाय है
اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا. دوسری طرف آپ ایک ٹیررسٹ کو شہید کہہ رہے ہیں. بھائی جسے آپ شہید سمجھتے ہیں اسے کیا آپ خود جا کے پکڑ لیں گے ایک امپیریل پاور کے لیے, جس امریکہ کو آپ امپیریل پاور کہہ کے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو یعنی یہ irresponsible نہیں, یہ ریکلیس ہے. یہ ملک کے ساتھ یہ کام کرنا, پارلیمنٹ پہ پرائم منسٹر کا کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن جیسے بندے کو شہید کہہ دینا, دس از ریکلیس. بھٹی صاحب, مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس بیان کی وضاحت کریں خود آ کر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز گل کی وضاحت ہی کافی ہے, یا پھر وزیر اعظم کو خود اس کے اوپر پالیسی بیان دینا چاہیے؟ بھارت خاص طور پہ اس کو بڑا کیش کر رہا ہے. میڈم شیخ, ایک شعر سنیے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ لمحوں کی خطا ہے, یعنی ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے. اب جو دنیا نے اسے جس طرح لیا ہے, خاص طور پر بھارت نے, مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے. ایک طرف عالمی میڈیا یہ ڈسکس کر رہا تھا کل اور آج کہ پاکستان کی سرکاری ایئر لائن کا ہر تیسرا پائلٹ جعلی یا مشکوک ڈگری والا ہے. یعنی ہم نے اپنی پیٹ سے خود قمیض اٹھائی. دوسری طرف اسامہ شہید ہے, یہ میرا وزیر اعظم صاحب کے منہ سے نکلا ہے اور قومی اسمبلی میں نکلا ہے. کیا امیج ہے, کیا تاثر ہے ہمارا, کیا بیچارہ پاکستان, مظلوم پاکستان, یتیم پاکستان, مسکین پاکستان. پھر کہتے ہیں میرے ملک کی اور ہماری عزت, ساٹی عزت کیوں نہیں کرتے لوگ باہر دے, ساٹی عزت کھیت مٹی کرن کے باہر دے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ تقریر تھی, آپ اپنی 22 ماہ کی کارکردگی بتا رہے تھے. کہاں سے آپ گھسیٹ کے اس میں اسامہ لے آئے, ایبٹ آباد لے آئے, مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون لے آئے, تھرسٹی کرو کی سٹوری لے آئے؟ بھائی آپ کے بجٹ پر فوکس رہیں, اس پر رہیں. آپ نے مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون ضرور سنانا ہوتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ نے پرچیاں نہیں لینی, بہت اچھی بات ہے, آپ ہمارے پرچی وزیر اعظم نہیں ہیں. نوٹس نہیں بنانے, نہ بنائیں. تقریر, بیان یا ٹویٹ سے چند لمحے پہلے سوچ ہی لیا کریں. آپ وزیر اعظم ہیں, کبھی آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر مناسب لفظ نہیں لگا پاتے, کبھی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا, کبھی آپ جرمنی جاپان کی سرحدیں ملا دیتے ہیں, کبھی آپ ٹیگور کے قول خلیل جبران کا قول بنا دیتے ہیں, کبھی آپ اسد معروف کی نظم کو اقبال کی نظم بنا دیتے ہیں, کبھی آپ کے 1 ارب درخت جو ہیں 5 ارب درخت ہو جاتے ہیں, کبھی اسامہ کا قتل بے رحمانہ, کبھی میں اسامہ قتل پر بات نہیں کرنا چاہتا, اور کبھی ایک ہی سانس میں وہ شہید ہے اور مارا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان, اس ملک پاکستان میں جہاں بھٹو بھی شہید ہے اور ضیاء الحق بھی شہید ہیں, وہاں تو یہ ساری باتیں چل جاتی ہیں, وہاں یہ ساری باتیں گجنی یادداشتیں ہیں. ہم سارے, ہمارے ہاں بھٹو بھی شہید ہے, ضیاء الحق صاحب بھی شہید ہیں, ہم چل جاتے ہیں, ہمارے اپنے اپنے شہید ہیں. مگر دنیا میں یہ نہیں چلتا, کیونکہ عالمی دنیا اب آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے طور پر لیتی ہے. اس اسامہ ایشو پر وزیر اعظم کو فوراً اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, اور نہیں تو ایک ٹویٹ ہی کر دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے یا وزیر اعظم ایسا سمجھتے ہیں. دونوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر میرا وزیر اعظم ایسا سمجھتا ہے تو یہ پھر ان کی مرضی ہے, ان کا ایک خیال ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے اور کنفیوژن میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے تو پھر ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بے نظیر. پہلے تو میرے خیال سے آپ اور میں اپنی غلطی مانتے ہیں. ہماری غلطی تھی, ہم نے یہ بار بار کہا تھا, بلکہ ہماری ضد تھی کہ وزیر اعظم پارلیمان میں آئے, تقریر دے, پارلیمنٹ کو اہمیت دے. تو پھر وہ کل آ گئے اور انہوں نے ماسک اتار کے ایسی تقریر کی کہ میرے خیال سے ہم سب بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آج اگر آپ لینا جا کے گوگل پہ, ہم سب کے ماسک اتار دیے. آج اگر آپ جا کے گوگل پہ اسامہ بن لادن لکھیں تو سب سے پہلا نام ہمارے وزیر اعظم کا آتا ہے اور پاکستان کا آتا ہے. مطلب یہ ہماری مشہوری ہوئی ہے. دیکھیں, جو میرا خیال ہے جس وجہ سے وزیر اعظم نے یہ بات کی, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں یہ بات کی, لیکن میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگلے الیکشن کو سوچ کے, اگلے الیکشن کو دیکھ کے انہوں نے یہ بات کی, تاکہ اگلے الیکشن ان کو زیادہ ووٹ ملے.
کیونکہ دیکھیں افسوس کی بات تو علینا یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ایک دہشت گرد ہے وہ شہید ہوا ہے، یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مارا نہیں گیا، وہ ایک پورا ڈرامہ تھا، وہ ایسے ہی آئے اور کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ تو یہ ایک سوچ ہے پاکستان میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے وزیر اعظم ووٹ چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ ملک کا نہیں سوچ رہے، وہ اپنے اگلے الیکشن کا سوچ رہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا 2 دن پہلے ایک رپورٹ آتی ہے امریکہ سے، ہر سال وہ ایک ٹیررزم پہ ایک رپورٹ بناتے ہیں، 2 دن پہلے وہ رپورٹ آئی ہے اس سال کی، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں ابھی تک یہ الزام ہے پاکستان پہ کہ پاکستان ابھی بھی کچھ دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دیتا ہے، جیسے کہ حقانی نیٹ ورک، جیش محمد، لشکر طیبہ، یہ ابھی بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے جواب میں پاکستان نے ایک تو پہلے رپورٹ ریجیکٹ کر دی، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہمارے فورن آفس نے کہ اس رپورٹ میں یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار تھا القاعدہ کو ختم کرنے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا ہم پہ ہنسی رہی ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو فورن آفس ہمارا یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے القاعدہ کے سربراہ کو شہید کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا ہنس رہی ہے اور ہنستی ہی رہے گی ہم پہ اس بات پہ۔ اچھا مظہر عباس صاحب کی طرف پہلے پوائنٹ لے کے چلتے ہیں۔ مظہر صاحب کیا یہ وزیر اعظم کا غیر محتاط رویہ تھا، یا جیسے بابر صاحب نے، بے نظیر نے پوائنٹ کیا کہ ذاتی سوچ اور پالیسی بیان میں یہ تضاد تھا؟ وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی کانفیڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پہ کل انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، اسی لیے انہوں نے لمبی تقریر کی، اسی لیے انہوں نے مختلف ایشوز کو ٹچ کیا، اور سلپ آف ٹنگ ان سے ہوئی جب انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار دیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، اور پھر انہوں نے کہا جو جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ بہت عرصے سے بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ، ان کا ایک خاص نظریہ ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے۔ اور اگر 2008 یا 2013 میں وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو شاید شمالی وزیرستان میں آپریشن بھی نہیں ہوتا، اور شاید کیونکہ وہ آپریشن کے خلاف رہے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ آرمی پبلک اسکول کے بچے یاد آتے ہیں مجھے، یعنی مجھے کل ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی جب یہ بیان دیا ہوگا انہوں نے۔ آپ کل بالکل فارن پالیسی پہ، وار آن ٹیرر پہ ایک غیر ضروری سٹیٹمنٹ تھا ان کا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ جو بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں، جو بھی ان کا نقطۂ نظر ہے۔ آپ ابھی گرے لسٹ پر ہیں، آپ نے ابھی FATF کی شرائط پوری کرنی ہے، یعنی ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کم سے کم یہ تو سوچے، اور دیکھیں ان کا نقطۂ نظر ہی یہی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے طالبان سے مذاکرات کیے، اسی لیے انہوں نے ایک انیشلی جب بھی گورنمنٹ وہ آئے تو انہوں نے مذاکرات کیے طالبان سے۔ نواز شریف صاحب نے کا نقطۂ نظر بھی جو ہے ان سے بہت زیادہ مختلف نہیں رہا ایک زمانے میں، بعد میں ضرور چینج ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے جب آپریشن شروع ہوتا، اور جنرل راحیل شریف کے کہنے پر گئے تھے، عمران خان سے ملے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اگر کوئی آپ ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ نہیں لیں۔ تو عمران خان صاحب کا ایک متواتر ایک نقطۂ نظر رہا ہے، وہ برملا اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، یہ سلپ آف ٹنگ بہرحال نہیں تھی، انہوں نے جو تھی وہ وہی تھی جب انہوں نے پہلا بیان دیا۔ ایک بات اور علی نا، دیکھیے عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی ایبٹ آباد واقعے کے بعد، اور بہت طویل سٹنگ تھی اس میں نیشنل جوائنٹ پارلیمنٹ میں۔ پھر ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ یہ بیان دیتے ہیں تو دوسری طرف کانٹرڈکشن اس لیے آتی ہے کہ القاعدہ یا طالبان یا اس طرح کی آرگنائزیشن پاکستان میں بینڈ ہیں، تو آپ ایک آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشن کے بینڈ سربراہ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے نقطۂ نظر آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ چیزیں سامنے یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں۔